अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल अहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम में बैठे हैं तो इस लाइव प्रोग्राम में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जो भी डेवलपमेंट्स हुई, वो डेवलपमेंट्स जो हैं वो किसी हद तक हम उसको मुआशी से ज़्यादा सियासी तौर पर कहें तो बेहतर है, इसलिए कि एक हफ्ते के दौरान कुछ सियासी हरकत जो है वो ज़्यादा रहीं बनिस्बत के मुआशी। इसलिए कि एक ही खबर हमारे पास है को तकरीबन मेरा ख्याल है कि हर जो आपके अपने टीवी चैनल्स पे और दूसरी जगहों पे आपने देखी होंगी कि ज़्यादातर जो लोग इस बात पर वरी थे कि IMF से जो मुज़ाकरात थे वो IMF से मुज़ाकरात करने हमारे वज़ीर ख़जाना जो अमेरिका गए, उसके बाद स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट भी गए, लेकिन वहाँ से अचानक वापसी हुई और ये एक वबा फैली कि IMF से मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। और इसके मनफी असरात के तौर पर यह हुए कि डॉलर के रेट जो है वो ऊपर चले गए, सोने के रेट ऊपर चले गए और काफ़ी ज़्यादा मुआशी जो सूरत हाल थी, जो आशारिया थे, वो ऊपर से ऊपर जा रहे थे और ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा था, जिसकी वजह से महंगाई में भी इजाफा हो रहा था। लेकिन सऊदी अरब से हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की एक कामयाब मुज़ाकरात के बाद हमें 3 से 4 अरब डॉलर की जो वहाँ से इमदादी पैकेज का ऐलान हुआ, उसकी वजह से हम जो है थोड़ा सा मुआशी तौर पे जो है पाकिस्तान में जो आशारिये थे वो थोड़े से नीचे ग्राफ की तरफ आए, जिसमें डॉलर की कीमतों में कमी मुतवक्को हुई, सोने की कीमतों में कमी मुतवक्को हुई। लेकिन इन सब के बावजूद इस वक्त जो मुल्क की सबसे ज़्यादा बुरी हालत है और मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा सनतकार जो मुसीबत और मसाइब का शिकार हैं वो गैस की बंदिश है। तवानाई के बहरान ने हमारे सनती और मुआशी जो फ़ालियत है उसे बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है। और इसी चीज़ को जानने के लिए आज हमने अपने इस प्रोग्राम में अपने मेहमानों को मदऊ किया है कि एक FBR का जो मसला ट्रेडर्स की जानिब से है और दूसरा सनतकारों के लिए जो तवानाई की कामयाबी का मसला है, उस मसले पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें और दर हकीकत इसका पस मंजर क्या है उसको जानने की कोशिश करें। तो मैं सबसे पहले अपने मेहमानों साहब का तारुफ करा दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मेरे पहले मेहमान है जनाब सलमान असलम साहब, जो कि हैं सदर काठी यानी कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये नौ मुंतखब सदर हैं। सलमान असलम साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप काटी के सदर मुंतखब हुए और थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान है शजील गोपलानी साहब। शजील गोपलानी साहब जो है ये ताजिरों के साथ साथ एक समाजी शख्सियत भी हैं और यकीनी तौर पर आपने स्क्रीन पे इन्हें हमेशा आपने देखा होगा हमारे प्रोग्राम में। ये है सदर ऑल पाकिस्तान टिम्बर एसोसिएशन और सदर भी हैं ऑल कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद, मेरे ख्याल में और सिटी ताजिर इत्तेहाद, तो उसके सदर भी हैं। और इसके और भी बहुत सारे इनके अपने जो है वो तारुफ होंगे जो वो खुद ही बताएंगे। लेकिन बहरहाल आज इन दोनों मेहमान मौजूद हैं और इन दोनों मेहमानों से हम ट्रेडर्स के हवाले से भी और सनतकारों के जो अपने मसाइल उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, फिर दोबारा हाजिर होते हैं। मईशत और सियासत का चोली दामन का साथ होता है। यही वजह है कि अच्छी हुक्मरानी से अवाम को फवायद हासिल होते हैं। बदकिस्मती से मौजूदा हुक्मरानों में शामिल अक्सरियत को मुल्क के नज़्म नस्क को चलाने का क़तअन तजुर्बा न होने की वजह से और आगाज में कोरोना वबा के मनफी असरात के बाइस मईशत का गिराफ मनफी पॉइंट्स की जानिब है। IMF के शिकंजे में आने के बाद हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है और मुआशी माहिरीन में भी एक तबका आलमी मुआशी हालात को इन सब का जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन कुछ उमूर जैसे कि मुल्क में गैस का बहरान गुज़िश्ता 3 बरसों से एक जैसी ही पॉलिसीज की वजह से मुल्क की सनतों को मुश्किलात का शिकार बना रहा है। सनतों को गैस की अदम फराहमी से मुल्क को मुआशी तौर पर नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आर्टिकल 158 के तहत जिस सूबे में मादनियात निकाली जाती है पहले उस सूबे का हक होता है, जिसकी सरियन खिलाफ वर्जी की जा रही है और सिंध से हासिल होने वाली गैस से मुकामी सनतों को महरूम रखकर दरामदी महंगी गैस देने की वजह से मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जो कि खित्ते के दीगर ममालिक से मुकाबले में रुकावट बन रही है, जो कि इस बात को तकवीयत भी देती है कि पॉलिसाज इदारे और उनके निगरां वज़रा नाअहल हैं, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें यकीनी तौर पर आलमी हालात और कीमतों की वजह से मुल्क में असरअंदाज होती हैं। इस पर किसी का कोई बस नहीं चलता, लेकिन इसके नतीजे में होने वाली होशरुबा महंगाई हुकूमत के अच्छे कामों को भी पसे पुश डाल रही है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक सऊदी हुकूमत से मुआशी मदद के बाद डॉलर और सोने के नर्ख में कमी होने के बाद मुल्क को रिलीफ मिलने की तवक्का की जा सकती है। वेलकम नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी और जैसा कि इंट्रो में मैंने कहा था कि सनतकारों की जो पेट्रोलियम मसनूआत या तवानाई की कामयाबी का मसला है, इसका ट्रेडर्स का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो FBR का मसला है। ये दो मसाइल जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा सर्कुलेट कर रहे हैं हमारे इकनॉमिक सेक्टर में।
اسی پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے. کمرشل بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو تسلسل کے ساتھ گفتگو سے جاری رہیں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام تحقیق میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. آپ نے رپورٹ بھی دیکھی، پھر اس کے بعد آپ نے جو مہمانوں کا ہمارا تعارف بھی ہو گیا، لیکن بہرحال میں دوبارہ آپ سے مہمانوں کو تعارف کرا دوں، پھر ہم گفتگو سلسلہ کو تسلسل جاری رکھتے ہیں. سلمان اسلم صاحب، صدر کاٹی کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری. سلمان صاحب جی کیا صورتحال ہے؟ انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ میرے خیال میں رو رہا ہے، بالکل رو میں دہائیاں دے رہے ہیں کہ جناب علی گیس نہیں ہے، پانی کا پرابلم ہے، ڈیوٹیز کے پرابلم ہے. کیا سلسلہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ تو ابھی نومنتخب صدر منتخب ہوئے، تو آپ کو کچھ احساس ہے یا ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو سمجھنے میں؟ کس چیز کا سمجھنا ہے؟ یہ ہم کیونکہ ہیں تو انڈسٹریلسٹ بیک گراؤنڈ تو انڈسٹری کا ہے، ہماری اپنی انڈسٹریز ہیں ملٹیپل، بالکل. اور اس وقت جو ہے انڈسٹری چلانا اس وقت ایک جہاد سے کم نہیں رہا، 100%. اور اس میں ایک چیلنج نہیں ہے بلال بھائی، چیلنجز ملٹیپل ہیں. اور اس ملٹیپل چیلنجز کی میں بات کروں، جیسے آپ نے بھی ریپیٹ کیا کہ ڈی ویلیویشن سے لے کر کاسٹ آف پروڈکشن کے سارے ڈیفرنٹ کمپوننٹس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. ہم انٹرنیشنلی فورن کمپٹیشن کے ساتھ اپنے نیبرہڈ کنٹریز کو دیکھ لیں، چائنا، بنگلہ دیش، انڈیا، ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی ان ٹیکسٹائل سیکٹر. میں ریپرزینٹ کرتا ہوں کورنگی انڈسٹریل ایریا کو، جہاں پہ ٹاپ 4 ایکسپورٹرز آف پاکستان ادھر پوزیشنڈ ہیں. ہم بات کرتے ہیں ان فیکٹریز کی جہاں پہ 10,000 سے 20,000 25,000 30,000 لوگ کام کرتے ہیں، جو ٹاپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. وہ ہم سے لیتے کیا ہیں؟ ملٹیپل سیکٹرز کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری کیٹیگرائزڈ ہے. اس ملٹیپل سیکٹرز کو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کی پانی کا مسئلہ، اس کی گیس کا مسئلہ، اس کی ویجز کا مسئلہ، اس کی کاسٹ آف را مٹیریل کا مسئلہ، کس سے مسئلہ؟ نیبرہڈ کنٹری سے. جو ہمارا کمپٹیشن، ہمارے پاس آرڈرز پورے ہیں، خاص طور پہ انڈیا اور بنگلہ دیش. اب ہم انفراسٹرکچر پہ جاتے ہیں تو یہ اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے ٹو انشور کہ ہم انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنے کے لیے دے آر سرٹن سبسیڈریز جو کہ اسٹیٹ کوآپریٹ کرتا ہے انڈسٹریلسٹ سے کہ ہم آرڈر لے کے کر لیں. آج اگر میں آرڈر لیتا ہوں زارا سے، آج میں آرڈر لیتا ہوں کسی انٹرنیشنل کمپنی سے، اور میں کمپیٹ کر رہا ہوں انٹرنیشنل کمپٹیشن کے ساتھ، تو میری آج ان سندھ کے اندر پرٹیکولرلی میں بات کر لوں تو آج ہمارے پاس گیس 0 پریشر کے اوپر چلی گئی لاسٹ ویک. اب گیس کے اگینسٹ میں آلٹرنیٹ سورس آف انرجی کو پروڈیوس کرتا ہوں تو اس پہ میرا 5 سے 7% کا میجر ڈفرنس آ جاتا ہے. پلس اسی کے ساتھ پانی مجھے خریدنا ہے. دوسرا مجھے ویجز کے اوپر اس وقت جو کرنٹلی ایک ان گیس اور پانی کے ایشوز سے نکلے تھے، تو آج ہمارے پاس ایک منیمم ویج کی بھی ریکوائرمنٹ جو ہماری وہ منیمم ویج پہ بھی یہی پہ رہا کہ 25,000 سندھ گورنمنٹ نے کہہ دیا جو امپلیمنٹ نہیں کرے گا اس کے خلاف تعزیری کارروائی بالکل کی جائے گی. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیز پنجاب میں منیمم ویج 20,000، دوسرے ادر 21,000، کے پی کے میں 21,000 اپروو ہو گئے. میرا خیال ہے کہ 21 پنجاب اور کے پی کے دونوں میں 21,000. اور میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، ہماری سندھ کی انڈسٹری 25,000، وفاق بھی 21,000. اب ہم 21 اور اس کا جب ڈفرنس دیکھتے ہیں، اور آپ 10,000 امپلائیز، 5,000 امپلائی، 1,000 امپلائی پہ بھی لگا لیں تو سال کے 6 کروڑ روپے ہوتے ہیں 1,000 امپلائی سے. تو آپ کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے پروڈکٹ کی قیمت بڑھا دیں گے؟ نہیں، ہم ایک ہی یونٹ کے اندر جو پروڈکٹ یہاں سے پروڈیوس کر رہے ہیں وہی پروڈکٹ پنجاب سے بھی پروڈیوس ہو رہی ہے. اب میری ایک پروڈکٹ جو کراچی سے پروڈیوس ہو رہی ہے یا سندھ سے ہو رہی ہے، اس پہ 5 سے 8 روپے کا ڈفرنس آ گیا. لازمی سی بات ہے. اب ہم کنٹری کے اندر 2 ڈفرنٹ ریٹس آ گئے. اب کراچی کا انڈسٹریلسٹ کو نیٹ اس کاسٹ پہ اگر وہ 2 روپے بھی کم کر دیتے ہیں ادر پروونس والے اس پروڈکٹ کے اوپر، تو ہمارا بزنس ادھر چلا گیا. اچھا، دوسرا پنجاب میں پانی کا پرابلم نہیں ہے. ہم کورنگی انڈسٹریل ایریا میں سب سے بڑا جو مین اس وقت ایشو ہے، ہمیں پانی خریدنا پڑ رہا ہے. یہ باتیں بہت عرصے تک ہوتی رہیں، اور میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ بڑا ہی مطلب کہ مذاق والی بات ہے کہ سمندر کے کنارے ہونے والا شہر، صحیح بات ہے، سمندر کے کنارے والا شہر، اور یہ بات پہلے بھی ہوتی رہی کہ انڈسٹریلسٹ جو کاٹی، اب آپ لوگ تو ایک آٹونومس باڈی ہیں، مطلب یہ کہ اب آپ جو ہے نا وہ پرائیویٹ باڈی میں سمجھیں آٹونومس باڈی، آپ اپنی پالیسیز خود بناتے ہیں نا کوارڈنیٹ سے، تو آپ آر او پلانٹ وغیرہ کیوں نہیں لگاتے؟ دیکھیے جی، کچھ بڑے یونٹس جو ہیں انہوں نے یہ خرچہ بھی کر لیا.
اس خرچے کے بعد بھی اس آر او پلانٹ کے بعد جو پروڈیوس کرنے کے لیے پانی کی جو کاسٹ آتی ہے اس کو اگر ہم اسٹیٹ کی کاسٹ سے جو اویلیبل ہے جو کہ ہمارے ادر پروونسز کے اندر اویلیبل ہے اگر اس میں کہیں تو اس میں بھی 3 سے 4% کا آپ کی یہ مجبوری ہے نا، ہر آپ کی آدمی تو مجبوری نہیں ہے کہ لگا پانی نہیں ہے سکتا سندھ کے اندر. ہر انڈسٹریلسٹ تو نہیں لگا سکتا نا اس کاسٹ کو بیئر. میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ آر او پلانٹ لگائیں جو کہ ایک کاٹی لگائے، کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری لگائے، کائٹ لگائے، اور وہ پوری انڈسٹری جتنی بھی گورنگی کی ہے ان کو وہ سپلائی کرے. دیکھیں ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ان 4000 انڈسٹریز کو. وی آر ناٹ اے ریونیو جنریشن. ہمیں خود ان کی پریزنٹیشن کرتے ہیں ان کمپنیز کی جو وہاں پہ بیسڈ سر کائٹ بنا کے آپ سڑکیں بنا رہے ہیں، کائٹ بنا کے آپ سڑکیں بنا رہے ہیں، نالے بنا رہے ہیں، گٹر بنا رہے ہیں، یہ کام حکومت سندھ کا ہے نا، انہوں نے ہی فنڈ دیا نا. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سائٹ ایریا ہے اور کورنگی نیشنل ایریا، انہیں تو پانی کا پرابلم ہی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں حکومت اس پہ سپورٹ کر دے. وی ہیو کمپیٹنٹ پیپل، وی ہیو کمپیٹنٹ. میرا اپنا ذاتی رائے ہے سلمان صاحب، یہ بہت معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ کر دے، یہ بات نہیں ہوتی. یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مطالبہ لے کے جائیں، جس طرح دیگر مطالبات ہوتے ہیں اس میں لے کے جائیں آپ گورنمنٹ کے سامنے کہ بھائی آپ ہمیں آر او پلانٹ ہے، ڈیسلیشن پلانٹ لگا کے دیں، یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ یہ آر او پلانٹ لگائیں. بالکل. کئی دفعہ ہماری اس ٹاپک پہ ڈسکشن ہوئی ہے ود ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز، اور ہم کنٹینیوسلی دیکھیں آپ یہ جو انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں یہ ہم پچھلے 8 سال سے کہہ رہے تھے. تو پھر ایک اسٹیپ لیا گیا جو آج سے 2.5 سال پہلے لیا گیا اور جس کا آؤٹ پٹ سامنے آ گیا. پرفارمنس دے. تو ابھی کیا صورتحال کیا گیس کی صورتحال یہ ہے کہ لاسٹ ہماری نہیں بہتر ہونے کے، کیونکہ اب ونٹر آ گیا اور ہماری جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے ود ایم ڈی SSGC، ہی سیٹ کہ ہمارے پاس سبسٹینشلی گیس اویلیبل نہیں ہوگی آنے والے وقت میں. اور وہ یہ نومبر آج 1 تاریخ ہو گئی. RLNG آپ کا جو آپ کے جہاز آنے والا ہے اس کے آنے کے بعد تو آپ کے سر اس کے آنے کے بعد کاسٹ کا مین ایشو ہے. اگر وہ اس کی اور جو نیچرل گیس ہے اس کی کاسٹ میں میجر ڈفرنس ہے. وہ سوئی سدرن گیس ایک انکریز ریٹ پہ انڈسٹریلسٹ کو اگر 1100 روپے میرے خیال میں MMCFD 5 ارب روپے کا پر منتھ کی سبسڈری ہے ایز پر سوئی گیس. جو شارٹ فال ہے وہ 5 بلین کی سبسڈری کون ہٹ لے گا؟ ہم اگر انکریز ریٹس بھی دیتے ہیں تو وہ کمپنی SSGC 5 بلین روپیز پر منتھ کی ہٹ کی اس وقت وہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے اکارڈنگلی. تو ہو از گوئنگ ٹو بیئر دس کاسٹ؟ ہم کس ریٹ پہ آؤٹ پٹ بنائیں، ہم کس ریٹ پہ اپنی پروڈکٹ کو پروڈیوس کریں. اور پلس ٹیکسٹائل کو بھی آپ چھوڑ دیں. آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو دیکھیں. فارماسیوٹیکل تو آپ کی لوکل پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہے نا. اگر فارماسیوٹیکل کی اچھا پھر یہ ساری ڈریون ہے، پرائس ڈریون ہے. اس میں پرائس بائی پاس بھی کسٹمر کو نہیں ہو سکتی لائف سیونگ ڈرگز کی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہی نہیں ہو، لیکن لائف سیونگ ڈرگز میں معذرت کے ساتھ کہوں کہ تمام دواؤں کی تقریباً قیمتیں بڑھ چکی ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی قیمتیں بڑھائی ہیں. اس وجہ سے مارکیٹ میں 50 روپے والی دوا 75 روپے کی ہو گئی، 80 روپے کی ہو گئی. دوائی قیمتیں تو بڑھائی ہیں بڑھائی ہیں، بٹ اس پروپورشنیٹ میں نہیں بنائی نا بلال بھائی. وہ میں آپ کی بات کرتا ہوں. میں ذرا شجیل گوپلانی صاحب سے تھوڑا کر لوں کہ شجیل گوپلانی صاحب بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. آپ نے 29 اکتوبر کو اور 30 اکتوبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی کال دی تھی. احتجاج کی کال پہ آپ احتجاج گئے، وہاں پہ کیا ہوا؟ کیا آپ لوگوں نے وہاں احتجاج کیا، دھرنے دیے، کیا صورتحال؟ 26 اکتوبر کو ہم نے اسلام آباد میں فیض آباد میں کال دی تھی دھرنے کی، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت اسی دن تمام راستے بند کر دیے. اور اسلام آباد کا یہ حال تھا کہ آپ ایئرپورٹ سے 0 پوائنٹ تک پہنچنے میں میرے کو 4 گھنٹے لگے ہیں مجھے خود کو. اور تقریباً پورے ایک آپشن وہ تحریک لبیک کا بھی تھا نا. تحریک لبیک تو بہت دور تھی. تحریک لبیک ہے لیکن اس کی وجہ سے سڑکیں وغیرہ بند کی ہوئی تھیں. سڑکیں اس وقت تک دیکھیں وہ صرف ہمارے دھرنے کے لیے بند کی گئی جو کہ تاجروں کا دھرنا تھا، جو 29 اور 30 کو تھا. صرف 26 اکتوبر کو تھا. 29 اور 30 کی تو رومر تھی. وہ اچھا 29-30 کو کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو 2 سال پہلے ہم نے جو اسٹرائک کی تھی FBR پہ، جو ہمارا شانتی کارڈ کا مسئلہ تھا جو کہ بعد میں حل بھی ہو گیا تھا، تو اس کے اوپر تھی. تو پھر کیا ہوا؟ پھر بات ہوئی؟ بس کوئی بات نہیں ہوئی. اس دن ہم نے پھر کیونکہ حالات ایسے ہو رہے تھے اور تمام لوگوں نے مشاورت یہ کی کہ اب ہم اگلا دھرنا جو دیں گے وہ 30 نومبر کو دیں گے. وہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے باہر کب دیں گے؟ 30 نومبر، اسی مہینے کی 30 نومبر کو. جی پورے پاکستان کے تاجر ہم وزیر اعظم ہاؤس پہ جائیں گے اور وہاں دھرنا دیں گے. وہاں کس بات کے لیے؟ جو POS سسٹم پہ جو ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے، پوائنٹ آف سیل کے اوپر. دیکھیں پوائنٹ آف سیل پوری دنیا میں لگتا ہے اور لگنا چاہیے پاکستان میں. اس کا طریقہ غلط ہے آپ کا. آپ ایڈوانس سیل ٹیکس لینے کے بعد
دوبارہ پوائنٹ آف سیل لگا کے پھر آپ ریونیو کلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ڈیول ٹیکس کیوں لینا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ نے پوائنٹ آف سیل لگانا ہے بالکل لگائیں, آپ مینوفیکچرر سے سیل ٹیکس ختم کر دیں, مینوفیکچرر سے مال آپ کے پاس یہاں انوائس آ جائے گی, یہاں سے 17% ٹریڈر ریونیو کلیکٹ کر کے گورنمنٹ کو دے دے گا. بالکل, ان کو ڈر کیا ہے؟ مطلب اس طرح تو 34% آپ دیں گے نا جی 34% اور جائے گا پبلک کی جیب سے. 17% آپ کے مینوفیکچر کو ہو گیا, 17% آپ کے جو پروفٹ میں سے گیا. ٹھیک ہے, ادھر سے پروفٹ میں سے نہیں جائے گا, کاسٹ بڑھے گی, پروڈکٹ مہنگی ہوگی, کسٹمر نے اس کو دینا ہے, بعد میں کسٹمر جو ہے وہ دکانداروں سے الجھ رہا ہوگا کہ بھائی یہ دکاندار چوری کر رہا ہے. اچھا ہم بھی یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میں نے خود بات کی وہاں پہ جب ایف بی آر میں لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی ہماری, اس سے پہلے ہم نے ایف بی آر میں دھرنا دیا تھا جب سپٹمبر میں, تو میں نے خود ان کو بولا کہ جب آپ ایڈوانس لے رہے ہیں, زیادہ ایڈوانس لے رہے ہیں, بولے ان پٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, نیکسٹ جو آپ بل کاٹ رہے ہیں آپ کو ان پٹ نہیں ڈالنا ہے, آپ خالی سیل ٹیکس کاٹتے جائیں. بھائی آپ ان پٹ تو لے چکے ہیں, وہ بھی 17%, وہ بھی 17%, اس میں بھی کمی نہیں کر رہے, اس میں بھی کمی نہیں کر رہے. اور ہم جو پہلے دے رہے ہیں 17+3% ہم جو ان کو ایکسٹرا دے رہے ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ جو آگے کنزیومر نے تک مال جا رہا ہے وہاں سے 3% ایکسٹرا جو ہونا ہے ہم 20% دیتے ہیں ان کو. 17+3. تو خیر ابھی کیا ہوا مسئلہ ہے, اس لیے کہ مجھے بریک پہ جانا ہے. اب مسئلہ وہی کا وہی ہے کہ پی ایس سسٹم آپ نے لگانا ہے تو آپ جو ہے کنزیومر سے لینے کی بات کریں, ایڈوانس سیل ٹیکس آپ امپورٹر اور مینوفیکچرر پہ ختم کر دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مینوفیکچرر اور امپورٹر چوری کر رہا ہے تو آپ پی ایس سسٹم وہاں لگائیں, اور آلریڈی وہاں لگا ہوا ہے. وہاں تو جو فائل ہوتا ہے 15 تاریخ کو سیل ٹیکس کا ریٹرن, وہ تو آپ کا ویسے ہی آن لائن فائل ہوتا ہے. اٹ مین وہ پی ایس سسٹم کا سسٹم ہی ہے. تو کیا وہ بات بنی نہیں بنی؟ نہیں, بات نہیں بن رہی, اور ان کے اوپر ایف اے ٹی ایف کی اور آئی ایم ایف صاف ہمیں کہہ دیا گیا ہے یہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے, ہم نے لگانا ہے. آپ آئی ایم ایف کے پاس ملک کو گروی رکھ چکے ہو, آپ کے ملک کے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارا وزیر خزانہ آئی ایم ایف ہے, آپ کا وزیر خزانہ آئی ایم ایف ہے, آپ کا ملک کا مالک بھی آئی ایم ایف ہے. ناظرین پروگرام سلسلہ جاری ہے, آپ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم دوبارہ پروگرام کی جانب پر رواں دواں ہیں, اور وقفے میں جانے سے قبل شجر گوپلانی صاحب اور ہمارے سلمان اسلم صاحب جو گفتگو کر رہے تھے, اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے, اور ایف بی آر کے مسئلے میں تھوڑا سا بس سلمان اسلم صاحب کے خیالات کو جاننے کی کوشش کروں گا کہ صنعت کاروں کو تو پرابلم نہیں ہے نا ایف بی آر سے. دیکھیے جی, صنعت کاروں کو جو ابھی جو لیٹسٹ ریگولیشن آئی ہے جس میں جو آن لائن ٹرانسفر کی بات ہوئی 2.5 لاکھ روپے کے چیک کے اوپر, اب صنعت کار ملٹیپل کیٹیگریز میں کیٹیگرائزڈ ہے. اب اس میں چھوٹا صنعت کار بھی ہے اور ایک لارج کا وہ بھی ہے, جس میں ایس ایم ای سیکٹر جو سب سے چھوٹا اس میں آتا ہے. وہ لوگ زیادہ تر جو بڑے صنعت کاروں کو را مٹیریل, یا اگر لیٹ سپوز کہ آپ کی شرٹ بنی ہے تو بٹن کاٹیج انڈسٹری نے بنانا ہے, وہ ٹریڈنگ میں وہ چیک سسٹم پہ ان کی گارنٹی ان کا چیک ہوتا ہے. اب وہ سارا سسٹم جو چیک کا اس کی لمٹ جو ہے ٹرانزیکشن کی وہ 2.5 لاکھ روپے پہ چلی گئی. اب وہ 2.5 لاکھ کے بیس پہ جو چیز بڑے صنعت کار کو وہ لے کے دے رہے تھے, اب یہ بہت سی چیزیں آپ جائیں ٹرانسفارمیشن, ہمیں ڈیجیٹلائزیشن ہونے میں کوئی ایشو نہیں ہے, بٹ انڈسٹری کو لوپ میں لینا بڑا ضروری ہے. آپ اکانومی انڈسٹریل ایریا میں کیا کاٹیج انڈسٹری بھی تو بہت ہے نا, بہت ہے, جیسے کہ مہران ٹاؤن ایک پوری کاٹیج انڈسٹری ہے, اور ایسے ہمارے پاس 4,500 انڈسٹریز ہیں. 4,500 انڈسٹریز میں اگر لارج انڈسٹریز کو آپ کر لیں تو وہ کیٹیگرائز 25% ہوں گی, باقی ایس ایم ای کے اندر آتی ہیں, اور پھر کاٹیج انڈسٹری آتی ہے. لیکن انڈسٹریل ایریا میں کاٹیج انڈسٹری کے ہونے سے کاٹن انڈسٹری کو فائدہ ہے نقصان ہے؟ دیکھیں ان کے بجلی کے بل وغیرہ تو وہ انڈسٹریز کے حساب سے جاتے ہوں گے کاٹن انڈسٹری کو. دیکھیں مہران ٹاؤن ایک ڈیفرنٹ سیگمنٹ ہے جہاں پہ انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں, آلدو وہ انڈسٹریل ایریا نہیں ہے, بٹ انڈسٹری وہاں پہ پچھلے کئی 20 سالوں سے ریزیڈینشیل ایریا ہے, وہاں پہ انڈسٹری لگ گئی, اور وہ لگ گئی اور وہ ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ کا بزنس بھی کر رہی ہے. لیکن کیا کاٹن انڈسٹری کو انڈسٹریلسٹ کے ساتھ ملنے سے نقصان ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ نقصان کوئی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت ہے اور ان کو ہماری ضرورت ہے. پروڈکشن کاسٹ اس کی کم آتی ہے, اور آپ کو بتائیں انڈسٹریل ایریا کو جو میٹر بجلی ہے وہ سبسیڈائز ملتی ہے, تو اگر اس کا انڈسٹریل میٹر لگا ہوا ہے تو وہ اس کا فائدہ ہے. اچھا پھر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کے الیکٹرک تو انہیں انڈسٹریز میں جو بجلی نہیں دیتی. نہیں میں آپ کو کاٹن انڈسٹری کو مجھے جو دوسرے ایریا ہیں جس میں نکاٹی ہے, فباٹی ہے, سائٹ ہے, یہاں پر جو کاٹن انڈسٹری ہے ان کو انہوں نے انڈسٹریل میٹر نہیں دیا. وہ غلطی ہے جنہوں نے یہ کمرشل لگایا ہوا انہوں نے.
ان کو پتہ نہیں ہوگا اور نہ ادروائز ٹمبر کی جو مارکیٹ ہے، ٹمبر مارکیٹ ہے عثمان آباد اور آپ کے چلن کے بٹوین، وہاں پہ انڈسٹریل میٹرز ہیں جو جہاں پہ 100 مل لگی ہوئی ہے، ادھر انڈسٹریل میٹر ہے، جو کمرشل شاپ ہے اس کو کمرشل. یہ اگر کسی نے کاٹیج انڈسٹری والے نے میٹر نہیں لیا تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کاٹیج انڈسٹریز کی کاسٹ آف پرفارمنس جو ہے نا وہ بڑی، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑی ریڈیوسڈ ہے. اگر آپ لارج انڈسٹری کی بات کریں اس کو سرٹن سٹینڈرڈز کو مینٹین کرنا ہے. جو اگر کسی کو IKO کو سپلائی کرنی ہے یا کسی کو کسی MNC کو، جیسے میں ہوں ISO سرٹیفیکیشن کی سرٹن کاسٹ ہے جو ہماری انڈسٹری بیئر کرتی ہے کیونکہ ہمارا کلائنٹیل ڈفرینٹ ہے. کاٹیج انڈسٹری کو ایک سرٹن کاسٹ آف ڈوئنگ پہ وہاں پہ اس کو اتنی سبسڈی مل جاتی ہے، اس کی کوئی پراپر KPI نہیں ہے. وہ اپنے لو کاسٹ میں اپنی پروڈیوس بناتے ہیں اور وہ بنا کر آگے دیتے ہیں، اور اس میں بھی ان کو جو باٹم لائن ہے اس پہ ان کو ریزنیبل فائدہ ہوتا ہے. تو یہ انڈسٹریل یونٹ ہونا نہ ہونا دے رہا. کاٹیج انڈسٹری بھی اور SME، اب اگر کورنگی میں دیکھیں تو اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائز بہت ہیں. اسٹیٹ بینک کی ڈیفینیشن جس میں بڑی کلیئر ہے، واضح کہ ٹرن اوور اسٹاف کے اوپر، جس کی انڈسٹری کے اندر 250 امپلائیز ہیں تو وہ کاٹیج تو نہیں ہوئی نا، وہ تو کمرشل سیگمنٹ میں. کاٹیج انڈسٹری کی کتنے امپلائیز تک کی؟ کاٹیج انڈسٹری جو کام کر رہی ہے ڈفرینٹ سائز میں، 25 بھی امپلائیز ہیں، 10 بھی امپلائیز ہیں، 5 بھی امپلائیز ہیں اور 50 بھی امپلائیز، 50 سے کم امپلائیز ہیں. تو وہ انڈسٹری میں جو سرٹن سٹینڈرڈز ہیں جس کے تھرو ہم آپریٹ کرتے ہیں، جس میں سارے ریلیونٹ اتھارٹیز کو EOBI سے ساسی تک ایوری تھنگ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر. تو وہ کاٹیج انڈسٹری کے بہت سی جگہوں پہ جہاں پہ وہ آپریٹ کرتے ہیں تو وہ چیزیں ان پہ نہیں اس طرح لاگو ہو رہی ہوتی جس طرح ہم اس کی کاسٹ پے کرتے ہیں. میں تو صرف اس سے بولا کہ شجیر گوپلانی صاحب آل پاکستان ٹمبر ایسوسیشن کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں، آپ کے کچھ ڈیوٹیز وغیرہ کا مسئلہ، کچھ پرابلم تھی میرے خیال پہ ٹمبر کے حوالے سے؟ کسی ڈیوٹیز کی دیکھیں ہم نے تو ڈیوٹی 0% کر اس لیے کہ FBR میں آپ لوگوں کا ایک مسئلہ بھی چل رہا تھا نا. دیکھیں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ FBR میں کوئی خاص نہیں ہے. ہم تو بلکہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو اس وقت ویلیویشن کو کیا آپ امپورٹ ٹریڈ پرائز جو ہے ITP اس کو بڑھائیں کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ بڑھ چکے ہیں. لیکن المیہ یہ کہ 1 سال ہو گیا ہم نے کہا ہوا ہے کہ آپ ITP بڑھائیں، وہ ابھی تک بڑھانے کو تیار نہیں ہے. دوسرا ہم جو چاہ رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ بھی ہے اسپیشل منسٹری آف انوائرمنٹ کے لیے، وہ سیل ٹیکس کم کیا جائے، سنگل ڈیجٹ پہ لایا جائے. اب گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے، ان کا فائنانس بل میں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ یہ سنگل ڈیجٹ پہ آئیں تاکہ آپ کی کاسٹ جو ہے ٹمبر کی کم ہو اور آپ کے فارسٹ بچ سکیں. پلس ہم جو سب سے مین مسئلہ چاہ رہے ہیں جو پچھلے 15 سال سے میں منسٹری آف کامرس کے ساتھ بھی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی جو ہے منسٹری آف فارسٹ اینڈ انڈسٹریز کے ساتھ بھی بات کر رہا ہوں، لیکن پرابلم یہ آ رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ لکڑی امپورٹ ہو اور ہم اس کو ری ایکسپورٹ پہ جائیں جس طرح انڈیا ری ایکسپورٹ پہ جا رہا ہے. اس کے لیے ہم نے 400 ایکڑ لینڈ گورنمنٹ آف سندھ سے مانگی. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بولا کوئی انڈسٹریل زون آپ ڈکلیئر کریں. 400 ایکڑ کی ہم آپ کو جو کاسٹ آ رہی ہے لینڈ کی اور جو ڈیولپمنٹ کی وہ ہم دینے کو تیار ہیں. ہمیں فری آف کاسٹ نہیں چاہیے لیکن ایک سرٹن ایریا ہمیں مل جائے جہاں پہ ہم کھل کے کاروبار کر سکیں. ایک تو ہم امپورٹ جو کر رہے ہیں وہ ہم را مٹیریل امپورٹ کریں اور مشینری منگا کے ہم یہاں سے ری ایکسپورٹ پہ جائیں. پہلا پلانٹ پاکستان کا جنوری میں آ رہا ہے، ایک بہت بڑے گروپ نے منگا لیا ہے اور ہم نے ہی ان کو گائیڈ کیا کہ آپ کسی طریقے سے پلانٹ لگائیں. 4-5 اگر پلانٹ یہاں لگ گئے دوبارہ تو آپ سمجھیں کہ پاکستان اگر ری ایکسپورٹ پہ چلا جاتا ہے تو آپ کا اچھا خاصا فورن ایکسچینج بچ جائے گا جو ہم امپورٹ میں خرچ کر رہے ہیں. اچھا، بجلی کے جو ٹیرف وغیرہ جو بڑھتے ہیں اس سے تو ان لوگوں کو تو بہت نقصان ہوتا ہے، انڈسٹریلسٹ کو، ایک کمرشل والوں کو بھی نقصان ہوتا ہے. آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہوتی ہے؟ دیکھیں اب ہم نے اپنا کام چینج کر دیا. ہم افریقہ سے مال منگاتے ہم تیار ہی منگوا لیتے ہیں. اچھا، فنش ہم منگاتے ہیں. ہم جو ہے رو فنش پہ لے آتے ہیں، ہم رو فنش پہ لاتے ہیں، ہم رو میں لاتے ہیں. اچھا، رو تاکہ کارپینٹر لے جا کے اپنی مشینوں پہ کرے. ٹمبر میں جو 100 ملیں تھی اس وقت آپ یقین کریں ہمارے اگر 150 ملیں تھی اب 5 رہ گئی. اب یہ چیز ہماری پیکیجنگ انڈسٹری میں بھی ہوئی. آپ یہ دیکھیں کہ جو امپورٹڈ پیپر کے اوپر ڈیوٹی اور سیل ٹیکس ملا کے آل ٹوگیدر 44% دینا پڑتا ہے. اور یہی کتابیں اور یہ اگر ملائیشیا اور چائنا سے پرنٹ کروا کے منگا لیں تو ڈیوٹی اسٹرکچر لیس دین 10% آ گیا. اب آپ یہ دیکھیں ہماری پیکیجنگ انڈسٹری میں میرے اطلاع کے مطابق فنش آئٹم پر تو ڈیوٹی زیادہ ہوتی ہے. سر پرنٹڈ پیپر پہ ڈیوٹی ڈفرینٹ ہے اور اسی کو آپ بنا کر یہاں پہ پرنٹ کریں تو ڈیوٹیز تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ساری چیزیں پھر چائنا میں سر ہو گیا نا. بلال بھائی آپ کے پروگرام سے میں یہ میسج کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں آل پرنٹنگ اینڈ گرافک ایسوسی ایشن کو بھی پریزنٹ کرتا ہوں.
میں آپ کے اس توسل سے آپ کو بھی جیسے جو آپ کا مسئلہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ساؤتھ افریقہ سے ہی بنانا شروع کر دیا, ہمارے یہاں بڑے بڑے پبلشنگ ہاؤس بند ہو گئے, وہ 15 لاکھ اس انڈسٹری میں لوگ کام کر رہے تھے. اب ہوا یہ کہ بگ پبلشر آکسفورڈ پریس ہو گیا, دوسرے جتنے بڑے پبلشر ہیں, انہوں نے ملائیشیا, چائنا اور باہر سے پرنٹ کرا کر پرنٹڈ اسٹف کو لوکل بنا کر یہاں پہ بیچنا شروع کر دیا. ہمارے جو پرنٹنگ سیکٹر میں 15 لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں, 15 لاکھ لوگ کام کر رہے تھے, اس ساری ڈیوٹی اسٹرکچر کی وجہ سے سیویئر ان ایمپلائمنٹ ہوئی ہے. لوگوں نے ابھی جتنے بھی بڑے پبلشر آف ہے تو وہ سارے کے سارے کیا چائنا اور ملیشیا چلے گئے؟ سر پیپر کو وہی پیپر کو منگا کر میں اگر ادھر یہاں پہ چھاپ کر بیچتا ہوں تو لوگ وہی چھپا ہوا پیپر, وہی کتاب جو باہر سے آئی صرف بائنڈ کر کے بیچ دیں تو اس کے اندر آپ 30% کا ڈفرنس ڈال دیں نا سیدھا سیدھا. آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت ہائی چلی گئی, آپ کی جو ہے انرجی سیکٹر اتنا مہنگا ہو گیا ہے آپ افورڈ کر ہی نہیں سکتے. سر اس میں تو ڈیوٹی کا اسٹرکچر بتا رہا ہوں, اس میں تو اور کوئی چیز آپ ڈالیں ہی نہ. میں آپ سے نہ انفراسٹرکچر کی بات کر رہا, نہ میں گیس, بجلی, پانی کسی کی بات نہیں کر رہا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پیپر ہے, یہ امپورٹڈ پیپر ہے. یہ پیپر اگر میں باہر سے چھپا ہوا منگاؤں گا تو ڈیوٹی 25% کم ہے ٹوٹل, اور ڈیوٹی سے سادہ منگوائیں گے تو 44% ہے, اور سادہ منگاؤں گا تو 44% ہے, اور اگر چھپا ہوا منگاؤں گا تو لیس دین 10% ہے. تو یہ جو جتنی بھی ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں چھپ رہی ہیں باہر سے چھپ رہی ہیں نا, پچھلے باہر سے چھپ رہی ہیں, 80% باہر سے چھپ رہی ہیں. جبھی تو مسٹیکس ہو رہی ہیں. آپ مسٹیکس بھی تو دیکھیں نا, جو بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلمے کا فرق آ گیا, اس چیز کا فرق آ گیا, یہ مسٹیکس ہوئی اسی لیے. قرآن پاک جو یہاں پہ چھپتا تھا, قرآن پاک کی زیادہ تر پبلیکیشن باہر سے بھی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ یہ لوکل ملوں کا پروڈیوسڈ پیپر اس کوالٹی کا نہیں ہے جو انڈونیشیا, چائنا, جاپان کے جو پیپر نہیں. اس کی وجوہات کیا ہے کہ ہمارے کیوں نہیں اس کوالٹی کی؟ اس کوالٹی پہ اب کام ہونا شروع ہوا. جو لوکل مشینریز آپ امپورٹ کریں آپ. سر دیکھیں پلپ اور R&D ہم سے ان کنٹریز نے ہم سے 15-20 سال پہلے بہت سیریس لیول کی کری. نہیں دیکھیے, پلپ تو آپ نے امپورٹ کرنا ہی ہے نا. کرنا ہے تو پلپ تو امپورٹ ہو گئی, وہ تو کریں گے, اس لیے کہ آپ کے یہاں لکڑیاں کاٹنے میں پابندی ہیں. بالکل, آپ لکڑی کاٹ نہیں سکتے, درخت کاٹ نہیں سکتے, اور کاٹنا بھی نہیں چاہیے. لیکن بہرحال آپ کو پلپ تو منگوانا ہے, لیکن فیکٹریز یہاں ہونی چاہیے جو اس سے فرنش کریں, انہیں بنائیں, انہیں بہتر کریں. ایسا کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ کر رہے ہیں. اب انہی ملوں کے پاس جب میگنیٹیوڈ بڑھنا شروع ہوا, کیونکہ ایک دیکھیں ایک ٹیکسٹ بک یعنی تعلیم کے شعبے کے لیے کاغذ کی ضرورت ہے, اور ایک روزمرہ زندگی کے لیے کاغذ کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو پیپر پروڈیوس ہوتا ہے, جو آپ یہ لوکل پیکیجنگ کے اندر, جیسے آپ بسکٹ کا ڈبہ لیتے ہیں, اس کی جو پیکیجنگ ہے وہ لوکل ڈبے پہ بنا ہوا ہوتا ہے. اب ملوں نے جب دیکھا کہ اس لیول پہ کاسٹ ہی نہیں آ رہی, کیونکہ FMCG جو پیچھے بنا رہا ہے اس پروڈکٹ کو, بیکاز آف ادر فیکٹرز, وہ اب اپنی اس کاسٹ کو بیئر نہیں کر سکتا. امپورٹڈ مٹیریل کی پرائسز روز فلکچویٹ ہو رہی ہیں, ڈالر پچھلے ڈالر کی وجہ سے ڈیوٹیز چینج ہو رہی ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں؟ اصل پالیسی میکرز جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کا گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم 12 دفعہ یہ بات کر چکے ہیں. یہ بات تو نہ کہیں کہ ان کو نہیں پتا کچھ بھی, نہیں پتا. یہ بھی ایسا تو نہیں کہ یہ بھی IMF کے کہنے پہ ہو رہا ہے. دیکھیں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آفس میں, ٹھنڈے آفس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں, ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کا نہیں پتا. جو پیپر اگر آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا گروپ ہے, انڈسٹریز گروپ, وہ اگر جو چیز بیچتا ہے اور ایک ٹریڈر بیچتا ہے, تو ٹریڈر کے جو وہاں پہ پیپر پہنچتا ہے وہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. نہیں آپ دیکھیں, میں ہر سال بجٹ پرپوزل بیچتا ہوں. بجٹ پرپوزل کے بعد جو انوملی کمیٹیز کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں میں وہ بھی بیچتا ہوں. اس کے بعد میں خود وہاں میٹنگز میں جاتا ہوں. وہاں پہ میں سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں میٹنگ میں باقاعدہ بیٹھ کے ڈیبیٹ میں بھی موجود ہوتا ہوں, لیکن ریزلٹ زیرو ہوتا ہے. ہمیں باقاعدہ, آپ یقین کریں, ایک آئٹم کے اوپر ہم وہاں بیٹھے تو سیدھا کہا گیا بھائی 70 کروڑ روپے کا ہمارا ریونیو جائے گا. ہم نے ایک چیز یہ بتائی کہ 70 کروڑ کا 22 کروڑ عوام میں اماؤنٹ کیا بنتا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, لیکن آپ کی بیوروکریسی, آپ کا بابو جو ہے نا, وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. اس سے ملک کی انڈسٹری عجیب سی بات. آج جبھی تو ہمارا خیال ہے, جبھی تو ہماری انڈسٹری تباہ کیوں ہوئی. تاجر اور صنعتکار جو اتنی باتیں کرتے ہیں, اب بات وہی ہوتی ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک میں نے صحافت شروع کی ہے اس وقت سے میں یہی سنتا رہا تھا کہ امپورٹنٹ آئٹم سے ملتی. ہمارے یہاں ایک زمانے میں زراعت کنٹری تھے, ہم زرعی کنٹری تھے, زرعی کنٹری کے بھی ہم بیڑا غرق ہو گئے. دالیں ہم باہر سے منگاتے ہیں, گندم ہم باہر سے منگاتے ہیں, کون بناتا ہے, چینی ہم باہر سے منگاتے ہیں, ساری چیزیں ہم باہر سے منگاتے ہیں. تو یہ تو ایک بات ٹھیک ہے, لیکن بات وہی ہے کہ یہ بات ہوتا ہے کہ ہمارا تاجر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا
हमारा ताजिर देखें थोड़ा सा नहीं मैं आपको मतलब एक ये बात- कि मैं आपको वो ये कहता है कि अगर मैं इतनी मेहनत करूं मुल्क के अंदर और इसके बेहतर कि मुझे इंपोर्ट करके आइटम जो सस्ता पड़ जाए तो वो तो ये तो पूरे देखें, ये तो एक बिजनेस का रूल है, आपको जहां से सस्ता पड़ेगा आप वहीं जाओगे। और यहाँ पे हेडेक कितने हैं? आपका लियारी इंडस्ट्रियल जोन खत्म हो गया टोटल। आज उस्मानाबाद में एक फैक्ट्री नहीं है, बीपी फैक्ट्री आपकी वहां होती थी, ठीक है, टाइफोन टोटल इंडस्ट्री आपकी वहां होती थी, कहां है? आज आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, साइड का एरिया का हाल क्या है, आपका कौन सा बाहर आने को तैयार है, आपकी कितनी एक्सपोज हम पाकिस्तान में करते हैं, दुबई के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। और कौन सा महीना ऐसा है कि वहां पे 8 से 10 एक्सपोर्ट नहीं होती हो। देखिए मसला ये कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वही आज से 60 साल पहले भी थे और आज भी वही है। आज भी हम आज तक उस लाइन से हटने को तैयार नहीं है। जो जिसका काम है उसको आप काम करने दें। आपके एक मोती साहब को नहीं किया ट्राई? देखिए बिलाल भाई, तो कुछ चीजों में जैसे शजीब भाई कह रहे हैं, क्योंकि ये पल्स पे बैठे हैं, ये ग्रास रूट पे लोगों से डील कर रहे हैं और वो तमाम ताजिर से डील कर रहे हैं जो जनरल पब्लिक से ट्रेडिंग कर रहे हैं। मुझे एक बात की होती है कि हर दफा आप लोगों को बजट से पहले आप लोग एक मीटिंग करते हैं, मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, बातें होती हैं, पेन की बात बताता हूं, लोग इतनी बातें सुनते हैं, फिर बेकार बात है। मैं आप छोटी सी बात है, डॉलर इंडस्ट्रीज का पेन बनता था डॉलर का, इसका जो पंप होता था वो भी यहीं बनता था, उसकी निब भी यहीं बनती थी, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज बनी हुई थी घरों में। आज डॉलर इंडस्ट्रीज वाला अपना सारा चीजें सिर्फ असेंबलिंग यहाँ करता है, हर चीज अपनी चाइना से तैयार आती है। मैं डॉलरिंग की बात कर रहा हूँ जो कि उसको आसानी होती है नहीं, इसलिए कि इंडस्ट्री चलाना आसान नहीं है ना भाई। ईओबीआई वाला आके आपके सर पे गन रखता है, ठीक है, आपके पास यूनियन बन गई, उसने आपके सर पे गन रखनी है, ठीक है। आपको 27 किस्म के टैक्सेस हैं। हाँ जी, 27 किस्म के। अच्छा, डिपार्टमेंट से अब ये डिपार्टमेंट आते हैं, हर बंदा आके ब्लैकमेल कर रहा है। आज मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे को पानी का कितना बिल आया होगा? मेरे यहाँ पानी आता है, मेरी दुकान में मैंने बोरिंग की, आप अपनी कारखाने की मेरे कारखाने पानी का कोई यूज है बाथरूम के अलावा? पानी पीने का भी मांगा, 4 लाख रुपए का मेरे को बिल आया है। नहीं यार, पानी का चानी का। और पता है क्या बोलते हैं? 50,000 रुपए दे दो, 50,000 रुपए मैं आपका सेटलमेंट कर दूंगा, लाख रुपए। ये केडब्ल्यूसी वाले देते हैं? हाँ, केडब्ल्यूसी। तो वहाँ एप्लीकेशन चल रही है। अच्छा, आप एक्साइज की सुन लें, तो 4 लाख रुपए किस हिसाब से आते हैं? बस आ गया भाई, 40 साल का बिल नहीं भरा हुआ तो भाई 40 मेरे तो अभी लीजिएगा, मेरे तो आज बात करो यार, 4 लाख। मैं आपसे पूछूंगा सलमान असलम साहब, मतलब कि वक्त कम है मेरे पास, आप इस कुर्सी पे बैठे हैं माशाल्लाह, मैंने पहली मुबारकबाद दे दी आपको, थैंक यू। ये 11 महीने 12 महीने का जो टेन्योर है आपका, इस टेन्योर के अंदर आप क्या करेंगे? मतलब कि क्या आपका टारगेट है? हमारा एक ही टारगेट है कि इंडस्ट्री चलेगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी चलेगी, और हमारे जो इंडस्ट्री के मसाइल हैं, आप कौन से मसाइल हल करना चाहेंगे? देखिए अभी तो हम करंटली इस वक्त हमारे पास एक मसला नहीं है, अभी करंटली 2 मसले जिस पे हम कोर फोकस्ड इंडस्ट्रियल है सारे, एक मिनिमम वेज वाला और नंबर 2 इज द एनर्जी, और ये दोनों चीजें हमें नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में करना है, बिकॉज अगर ये जितना भी प्रोलॉन्ग होगा, ये अल्टीमेटली इंडस्ट्री के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी रादर देन कि यहाँ से यूनिट मूव हो जाए किसी और प्रोविंस के अंदर। तो गवर्नमेंट साहब की बात हुई, हमारी गवर्नमेंट के नेगेटिविटी बता दी आपने। हमारी गवर्नमेंट से बात हो रही है, और आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुल से मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, और ये क्यों चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से कि वो काइंडली देखें, उनका सूबा है, उनकी इधर इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त बड़ी तकलीफ में, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर हमारे कंट्रोल में नहीं आई तो हम किसी भी तरीके से इंटरनेशनली कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सर, दोनों हज़ात का बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आखिरी कुछ कहना चाहेंगे, फौरन कह दें आप, इसलिए आपने सारी बातें हमने करी। ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। और मेरा ख्याल है कि सारी बातें जो हैं वो अपनी जगह हैं, कुछ भी इस पर तबसरा करना तो मैं समझता हूँ वो बेकार है। बिलाल हसन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।